अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कल के इजलास में पास हो गई है और अब अगला जो मरहला है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का। काजी फायद ईसा 3 नाम जो हैं वो सजेस्ट करेंगे और वो 3 नाम आगे पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी और सदर की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस जो है वो इस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे कि आखिरकार कौन होगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग ये रहा था कि मुतफिका तौर पर इस 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग में साथ बैठेगी और इसका हिस्सा बनेगी। मुतफिका तौर पर यह आईनी तरमीम आगे जो है वो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। और ये जो बाइकआउट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी चाल के अगर हवाले से देखा जाए, सियासी लिहाज से ये एक सही फैसला था या गलत फैसला था, इस पर भी आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसराइली हमले का खदशा, हिजबुल्लाह के अबूरी सरबरा जो हैं वो इस वक्त ईरान मुंतकिल कर दिए गए हैं, इस पर भी बुखारी साहब का हम तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले ये जो इसमें आईनी तरमीम थी, बहुत सारे मराहल आए, बहुत सारी कठिन मुश्किलात आई और उसके बाद फाइनली ये पास हो गई है पार्लियामेंट से। किस तरह से आप इस तब्दीली को देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पहले तो हम अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर कर लें कि ये नौबत आई क्यों। जी, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारा जुडिशल एक्टिविज़म की बात तो हमने हमेशा अपने प्रोग्रामों में की और जुडिशल एक्टिविज़म इफ्तिखार चौधरी से शुरू होकर फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था जी। उसके बाद गुलजारी, खोसवी, साकबी, बंदियाली अदालतें रही, तो एक तमाशा बनाए रखा उन्होंने। जी। ये सब कुछ ना हुआ होता तो ये दिन शायद देखना नहीं पड़ता। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड इट, सबसे ज़्यादा इसमें फुर्ती और तेज़ी क्यों आई। जी। ठीक है, मेरे ख्याल है उसकी बड़ी हद तक जिम्मेदारी को लोगों का ख्याल है ये, और मैं मुत्तफिक हूँ इससे, वो भाई मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी वजह से हुई है। अच्छा। उन्होंने अगर फैसले लिखते वक्त अपने जज्बात को काबू में रखा होता और मतलब है ढंग के फैसले किए होते तो आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उम्मीदवार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है? 8-5 वाले फैसले पे चलते हैं। ठीक है, जो पीटीआई ने बल्ले के हवाले से जो रेफरेंस मांगे हुआ था, अच्छा खासा बाहर में ये खुले बंदों बात होती थी कि जी ये 8-5 का उलट फैसला है, यानी ये खान साहब के हक में नहीं जाएगा बल्कि ये उनके खिलाफ जाएगा। इसलिए अच्छा। कि पहली बात तो ये कि पीटीआई उसमें शरीक नहीं थी, उसमें उस पिटीशन में वो शामिल नहीं थी। जी। दूसरी बात ये कि उसमें ये प्रे नहीं की गई थी कि जनाब आप पीटीआई की सीटें वापस दे दें। उस फैसले के पीछे सवाए जज्बात और कुछ एम्बिशंस के, जितना मर्जी आप इसको खंगाल लें, कुछ इसमें से निकलता नहीं है। अच्छा। आपने वो फैसला दिया, वो उसमें एरर ऑफ जजमेंट थी, फिर उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 मरतबा उसकी वजाहतें पेश की जिसकी के कानूनी नज़र में गुंजाइश नहीं थी कि आप इस किस्म की वजाहतें भेजें, ना इस तरह की वजाहतें पहले कभी की गई थी। ठीक है। सॉरी, लिहाजा हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने दोनों मरतबा उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। पहली दफ़ा भी उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा था कि मुझे बताएं कि ये कैसे हुआ। किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, कोई फाइल मूव नहीं हुई, कोई चैम्बर में मीटिंग नहीं हुई, तो ये एडवाइस कैसे जारी हो गई? और फिर उस पर वो कहते हैं ना, तुर्रे पे तुर्रा, अब ये एक और उन्होंने कल जो है वो जारी कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके अगर आप देखें तो एक ऐसा जज जिसका ट्रैक रिकॉर्ड वाज एक्सेलेंट, उनका अगर आप कैरियर देखें उठा के, तो वो अगर ये फैसला कर लेते कि मैंने इंसाफ का बोलबाला करना है, थोड़ा सा समझदारी से यानी कंडक्ट करते, तो आज ही वाज द अनडिस्प्यूटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर काजी फायद ईसा's रिटायरमेंट। इज दैट राइट? अच्छा जी। सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे ख्याल से मंसूर अली शाह साहब के साथ, वो ये है कि वो पीटीआई जो उन्हें ये दिलासे दे रही थी या शायद यकीन दहानियाँ करा रही थी कि हम इक़्तिदार में आए सो आए इस फैसले के बाद और फिर देखें हम क्या करेंगे आपके लिए, वो मेरे ख्याल से वो इस तरह के लारे लपे जो हैं वो जजेस को सीरियसली नहीं लेने चाहिए। अब आ जाए जनाब थोड़ा सा ये कि ये ड्राफ्ट जो है
ایک چھوٹی سی چیز، ابھی ججز کی ہم بات کریں، اب یہ جو 3 ججز کے نام سجیسٹ کرنے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیں پھر اس کے بعد آتے ہیں. دیکھیے جو ڈرافٹ جو اب قانون بن گیا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی بالکل متفق تھی. ہاں ریکال کر کے دیکھیں وہ پریس کانفرنسز جب انہوں نے، ایک تو یہ ہے کہ 10 اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، مولانا سے ملاقاتیں، مولانا سے ملاقاتیں اس کے علاوہ ہیں، اور مولانا سے ڈرافٹ پہلے اپنے ڈرافٹ پیش کیے گئے، پھر ایک ڈرافٹ پر متفق ہوئے. احمد ڈوگر نے بھی کہا ہم متفق ہو گئے ہیں، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہم متفق ہو گئے ہیں، اسد کیسر نے بھی کہا ہم بہت قریب ہیں، اینڈ پھر سڈنلی پتہ چلا کہ آپ نے تو بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ آپ کیا کرتے رہے ہیں ان اجلاسوں میں بیٹھ کے؟ آپ کیا جھک مار رہے تھے؟ یہ سوال تو ہے نا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نا یہ موقف رکھ رہی ہے کہ ڈرافٹ جو تھا وہ تبدیل کر دیا گیا، جو ہمارے پاس قطعاً تبدیل نہیں کیا گیا. مولانا نے خود اونرشپ لی ہے اس کی کہ یہ وہی ڈرافٹ ہے جس کا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اتفاق ہوا تھا. تو یہ تو اب ساری بات کی جو بیکار باتیں ہیں نا، اس کے اوپر تو زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ہم طے کریں گے کہ اس پورے گیمبٹ میں گینر کون ہے. تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ہی از دا مین گینر آؤٹ آف دس ہول تھنگ. اچھا، انہوں نے اپنی ساری شرطیں منوائی ہیں، انہوں نے جو وہ سمجھتے تھے کہ قانون یعنی آئین کی اسپرٹ میں نہیں ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا. ساری طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں، یعنی بلاول بھٹو بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، نواز شریف بھی تعریف کر رہا ہے، شہباز شریف بھی تعریف کر رہا ہے. یو نو وٹ، تو ہو از دا گینر؟ سو پی ٹی آئی یہاں پر بھی پی ٹی آئی ہیز لاسٹ. ایک اور بات آخری، اس سے بعد میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. کس قدر شدید پروپوگنڈا تھا، ہمارے لوگ اٹھا لیے، ان کی بیویاں اٹھا لیں، ان کے کاروبار بند کر دیے. سلیم شاہد صاحب اور زرکا صاحبہ جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں، وہ بک چکے ہیں. ان میں سے ایک بندے نے ووٹ نہیں دیا. ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں نا، میں بتا رہا ہوں نا، جو نام لیے جا رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ آیا ہاؤس میں؟ زین قریشی، اس کے بارے میں کہا گیا اس کے بیوی کو اٹھا لیا، اس کو اغوا کر لیا. اور زین قریشی کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں اس نے جو لان تان کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پروپوگنڈا کیا تھا کہ میں اغوا ہو گیا ہوں اور میں اسمبلی کے ارد گرد پایا جاتا ہوں تاکہ ضرورت پڑے تو میں ووٹ دے دوں. اس نے 2 باتیں کی. اس نے کہا کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں کسی سرکاری افسر سے ملا، کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اسمبلی کے پاس پایا گیا تھا، میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے پروپوگنڈے کا کون ذمہ دار ہے؟ جن لوگوں کا نام لے لے کے انہیں غدار اور یعنی منحرف ضمیر فروش کہا گیا، وہ اب ان سے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ بتائیے کہاں ہم نے ووٹ دیا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے، جو 8 انڈیپینڈنٹ تھے نیشنل اسمبلی میں اور کچھ تھے سینٹ میں، اصل میں ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے. پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جیتے تھے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے. وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑا تھا انڈیپینڈنٹ. تو ایک تو یہ سارا پروپوگنڈا جو پورے 10-15 دن تک چلتا رہا ہیز کم بیک آن ٹو دا فیس آف دا پی ٹی آئی. یہ کوئی مجھے اس کے بارے میں کہنے میں جھجک نہیں ہے. ٹھیک، اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اب میرا سوال بخاری صاحب آپ سے یہ تھا، جس طرح سے پہلے سینیورٹی کی بنیاد پہ چیف جسٹس لگایا جاتا تھا، لیکن اب حکومت نے جو یہ تبدیلی کی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 ایک اور سوال ہے بخاری صاحب، اب یہ جو 3 نام قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے بھیجیں گے، ان میں منصور علی شاہ بھی ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں، پھر منیب اختر صاحب بھی ہیں. تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ چانس بن رہا ہے، یا کیا اس میں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو بہت وضاحت طلب ہے، جی، وہ یہ کہ دنیا میں ججز کا خود ججز کو اپوائنٹ کرنا یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے. جو اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں اس میں ہر دوسرے بندے نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ سسٹم کہیں اور نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں، آپ چاہے امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے نیدرلینڈ ہے، چاہے کینیڈا ہے، جہاں مرضی آپ دیکھ لیں، یہ ہمیشہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کی نوبت آتی ہے. یہ پاکستان میں جو 19ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار لے لیا گیا تھا نا جی، یہ اس کی واپسی بہت ضروری تھی. اس کے بغیر جوڈیشل سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ کوئی شب خون مار دیا ہے،
کوئی انقلاب آ گیا ہے, جوڈیشری بک گئی ہے, جوڈیشری رول گئی ہے. دس از ایبسولوٹ نانسنس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جس طرح کی تشکیل ہے, اس کا جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ ذرا طے کر لیتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں ہم کہ چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا. جی, یہ بہت ضروری ہے. پارلیمانی کمیٹی کتنے لوگوں پر دیکھیے, مشتمل یہ ہے, 12 کس طرح سے رکنی کام کرے گی؟ پارلیمانی کمیٹی ہوگی اچھا, جس میں 8 ممبر ہوں گے نیشنل اسمبلی کے. ٹھیک. اس میں سے 4 اپوزیشن کے ہوں گے, 4 حکومت کے ہوں گے. ذرا غور سے سنتے جائیے. جی, اس میں 4 ارکان جو ہیں وہ سینٹ کے ہوں گے, 2 اس کے اندر حکومت کے ہوں گے اور 2 اپوزیشن کے ہوں گے. بیلنس ہو گیا. کریکٹ. یہ کمیٹی چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے 3 نام کو ریویو کرے گی. اس میں میرٹس دیکھے گی کیا ہے, اس میں ریپوٹیشن دیکھے گی کیا ہے. دیکھیں نا, یہ چیزیں ہیں نا جو غور کرنے ہاں, والی. ٹھیک ہے, میرٹ ان کے میں بنیاد سے پر. کوئی ایک نام پھر وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیں گے ریکمینڈ کر کے. پرائم منسٹر صاحب اس کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ پریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے اس چیف جسٹس کی تقرری کے لیے. ٹھیک ہو گیا. کلیئرٹی ہو گئی, کوئی اس میں ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ جی اب کیا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھنٹے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں 3 نام انیشیٹ کرنے ہیں. اب وہ 3 نام بظاہر وہی ہیں جو آپ نے لیے, کیونکہ سینئر موسٹ اس وقت جو ہے منصور علی شاہ ہے, منیب اختر دوسرے نمبر پر ہیں, یا آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں. لیکن اس امینڈمنٹ میں جو ایک کیچ ہے وہ یہ ہے کہ اب سینیارٹی از ناٹ دا اونلی کنسیڈریشن. ٹھیک ٹھیک. ایک اور سوال ہے بخاری صاحب آپ سے. پہلے یہ تو پورا کر لوں جواب آپ کا. سینیارٹی از ناٹ دا اونلی ریپوٹیشن, اور بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. ٹریک ریکارڈ کیا ہے, فیصلے کیسے کیے ہیں, پبلک پرسیپشن کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر وہ نام پریزیڈنٹ کو جائے گا اور پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کر دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو نام بھیجنے ہیں اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہی 3 نام ہوں گے, انلیس آف کورس کہ ان میں سے کوئی ایک کہے کہ جی میں نہیں بڑھنا, تو پھر نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے وہ لسٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھیجے ہوئے ناموں میں سے اب یہ پارٹی اس نے کمیٹی نے 12 رکنی نے چننا ہے کہ کس کو وہ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوا میں بن جائے گا, اس کے لیے ان کو جواز بتانا ہوگا کہ کیوں اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ if better sense prevails, it should be Justice Mansoor Ali Shah and nobody else. If better sense prevails. اب آپ کیجیے سوال. اچھا بخاری صاحب, اب یہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو بنا دی گئی ہے, اب 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی, ایک نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا. 3 میں سے ایک نام چننا, ایک نام چننا پڑے گا. بخاری صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ 2/3 اکثریت ملی تو یہ بل پاس ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی اس طرح سے ہی یونٹی دکھائی جائے گی جس طرح سے پہلے دکھائی گئی متفقہ طور پہ, جس طرح سے منظور کی گئی 26ویں آئینی ترمیم, اسی طرح سے یونٹی دکھائی جائے گی آگے بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا, میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہے. 12 ارکان میں سے 6 ان کے ہیں, 6 ان کے ہیں, اور کنسنسس ایمرج ہوگا تبھی نام فائنل ہوگا نا, ظاہر ہے. اب یہ تو میرا خیال ہے ان پر چھوڑ دینا چاہیے کہ انہوں نے کس وقت کس کے حق میں بیٹھنا ہے, وہ ہم طے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کرے گی تبھی وہ نام فائنل ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن. جی, جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن ہے پہلے ہم وہ بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 4 تو ججز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی, یعنی وہ سینئر ترین ججز جو 4 ہوں گے وہ ہوں گے. 4 اس میں پارلیمنٹیرین ہوں گے. یہاں بھی جو ہے 2 حکومت کے ہوں گے, 2 اپوزیشن کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اس میں وزیر قانون صاحب ہوں گے اور اٹارنی جنرل ہوں گے بائی ورچیو آف بینگ دا لا مین. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک نمائندہ بار کا ہوگا جس کا کم از کم 15 سالہ تجربہ ہونا چاہیے, اور ایک اقلیتی یعنی ارکان جو ہیں ان کی نمائندہ ایک خاتون ہوگی. تو یہ اصولی طور پہ 12 رکنی بنا. اس کے 2 ذمہ داریاں ہیں. اچھا, ایک تو یہ سپریم کورٹ کے باقی ججز جو ہیں, چیف جسٹس تو لگا دیا نا اس 12 رکنی کمیٹی نے, جو باقی ججز ہیں جو نئے رکھے جائیں گے, یہ جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام جو اس نے اہم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچز جو نئے تشکیل پائے ہیں ان کے ججز کا تقرر بھی یہی کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہی طریقہ کار ہوگا کہ نام فائنل کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کو بھیجیں گے, پرائم منسٹر صاحب اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجیں گے, اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو
तकर्री जो है वो हो जाएगी. बिल्कुल. Apparently it looks like a very transparent and very simple system. ठीक है. असल बाइट इसमें वही है कि पहले ये सारे काम जजेस खुद करते थे. अब ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी लाने की गरज से जो ये कमेटियाँ और कमेटी और जुडिशल कमीशन बना है, अब ये काम इनका है. देखिए, इसको कई एंगल से हम देख सकते हैं. पीटीआई कह रही है ये शबखून है. पीटीआई कह रही है जी इनकलाब, नेगेटिव इनकलाब आ गया है. लेकिन अगर आप इसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास तौर से 18वीं तरमीम की रूह से देखें, या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रेडिक्यूल करने की कोशिश की है, लेकिन दैट वाज अ डॉक्यूमेंट, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट टाइम. तो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट अवे. उसकी रोशनी में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट ना 73 कॉन्स्टिट्यूशन का है अकेला, ना ये उस कमेटी का है. This was initially done by कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह in his speech, जिसका रेफरेंस दिया गया है. ठीक. And as I said, पूरी दुनिया में भी यही सिस्टम है. तो इसलिए इसके हवाले से परेशानी जो है अब ख़त्म हो जानी चाहिए. सिस्टम हमने बता दिया, लेकिन इसके अंदर एक जो और इम्पोर्टेंट बात है वो करनी बहुत ज़रूरी है. बुखारी साहब इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक. 26वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकॉट. बुखारी साहब, हमने देखा कि कल के इजलास में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट किए रखा, और इससे कबल तकरीबन 10 मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कमेटी में ये शो भी करवाया कि वो मुतफ़िका तौर पर इस 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में है. लेकिन हमने देखा कि मौलाना से मुलाकातों के बावजूद ये जो बाइकॉट किया गया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट कर दिया? देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो पीटीआई का वफद शामिल होता था उस मुज़ाकरात में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी हम फाइनल हाँ ना नहीं कर सकते जब तक हम अपने बानी पीटीआई को से मुशावरत ना कर लें. इसीलिए खुसूसी तौर पे उन्हें इजाज़त भी दी गई थी, हालांकि पाबंदी है मुलाकातों के ऊपर. जब वो वहाँ गए तो फिर उनके साथ जो हुई है वो तो मेरे ख्याल से मीडिया के और सोशल मीडिया के हवाले हो चुकी है बात. अच्छा, क्या हुआ? जो उनकी खिंचाई हुई, उनका आपको अमेंडमेंटों की और इनकी पड़ी हुई है. मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ जेल में, मेरी रिहाई के लिए कोई जो कुछ बाहर मीडिया में आया है. अच्छा. लिहाजा उन्होंने कहा ऐसी की तैसी आपकी तरमीम की और फलाने की, जाके बाइकआउट करें, हमने हिस्सा बनना है इसका. अच्छा. सो ये मैं आपको बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि पीटीआई का वफद जो शिरकत करता रहा, जिसने 10 दिन की हैक्टिक एक्टिविटी में हिस्सा लिया, वो उस ड्राफ्ट पर मुत्तफिक थे, इसका इजहार कर चुके थे. लेकिन सब कुछ जब वो मुलाकात करने के लिए डाला गए हैं, पानी पीटीआई ने उठा के फेंक दिया है बाहर. ठीक. एनीवे, एक तो ये होगी अच्छा. बात. बुखारी साहब, एक और सवाल है. अब जिस तरह से आईनी बेंचेस बनाए गए हैं, पहले आईनी अदालतों का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि आईनी बेंचेस को आईनी अदालतों को आईनी बेंचेस में तब्दील कर दिया गया. तो आईनी बेंच और आईनी अदालत में फ़र्क क्या है? वो एक शायर ने कहा था ना कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा. अच्छा. ये वही हाल है. आप इसको आईनी अदालतें कह लें, आप इसको आईनी बेंचेस कह लें, बात वही है. इसने काम वही करना है जो आईनी अदालतों ने करना था. इसलिए कि जितने भी पॉलिटिकल केसेस होंगे, जितने भी आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे, वो सारे इन बेंचेस को जाएंगे. तो बात तो वही है. उस यानी जो आईनी अदालत थी उसने भी यही काम करना था. उसी तरह से उनकी अपॉइंटमेंट का सिलसिला था. तो ये मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही चीज़ है. चाहे आप इसे आईनी अदालत कह लें, चाहे आप बेंचेस कर लें, इसने काम वही करना है जो हुकूमत की मंशा और इंटेंशंस थी. अच्छा. ठीक हो गया जी. दूसरी बात यह कि एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए, वो ये कि जब जिस 12 रुकनी कमेटी का हमने हवाला दिया था, उसकी तकसीम कैसे होगी. जी. देखिए जी, जस्टिस की तैनाती के लिए जो कमेटी है, इसमें फार्मूले के मुताबिक 39 अरकान कौमी असम्बली पर 1 मेंबर्स मिलेगा आपको. ठीक हो गया. लिहाजा इसके जबकि सेनेट में 21 मेंबर्स पर आपको 1 सीट मिलेगी. ठीक है. इस फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून को खुसूसी कमेटी में 4 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को 3 मिलेंगी. ठीक है जी. और इनमें भी 2 अरकान असम्बली होंगे और 1 सेनेट का बंदा होगा. ठीक हो गया. इसी तरह पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी खुसूसी कमेटी में नशिस्तें मिलने का इम्कान है. कैसे? एमक्यूएम और जेयूआईएफ को भी खुसूसी कमेटी में 1-1 रुकन मिलने का इम्कान है. एमक्यूएम कौमी असम्बली और जेयूआई को सेनेट से 1-1 खुसूसी नशिस्त जो है मिलेगी. दिस इज़ हाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ये सिस्टम थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि अपने नाज़रीन को हम समझा लें. ठीक है जी.
اب آ جائیے جناب آگے ہوا کیا کیا، وہ ذرا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے رسپونڈ کیا وہ جو دعویٰ کیا گیا جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ کے نکال دیے. جی بلاول صاحب نے کہا کہ کالا سانپ جو ہے وہ اب نہیں، وہ افتخار چودھری تھا. ایک تو یہ رسپونڈ کیا انہوں نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ججز کی تقرری جوڈیشری کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ آمریت کی کامیابی میں صفحہ اول کا کردار ہماری عدلیہ نے ادا کیا، which is true. 3 ملٹری انٹرونشنز ہیں ہمارے ملک میں، ایوب خان، ضیاء الحق اینڈ پرویز مشرف، تینوں کو انڈیمنٹی جو ہے وہ ہماری عظیم عدلیہ نے دی ہے. کسی کو کہا تو اپنی مرضی سے جتنی مرضی ترمیمیں کرتا جا، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہیں. ٹھیک ہے. کسی کے جتنے اقدامات تھے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دینے کے، ان سب کچھ کو ہمارے ان اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے یعنی انڈیمنٹی دی، کور دیا، کانسٹیٹیوشنل کور دیا. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ none of them has ever felt sorry for having done that. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. اور جس ملک میں ملٹری انٹرونشن یعنی مارشل لاؤں کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے عدلیہ کی طرف سے، اس عدلیہ کے بارے میں مزید کچھ ایڈ کرنا نہیں چاہتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بےعزتی ہوئی ان کی جب ملنے گئے اڈیالہ جیل، ان میں حامد خان صاحب بھی تھے. اب وہاں سے بےعزتی کرا کے آتے ہیں اور عدالت کے جج کے متھے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا آج عدالت کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کیس لگا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں تو آرگو نہیں کرنا چاہتا. ہم پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا میں پھر کہہ دوں گا. ان کا آپ میرے منہ پہ بیٹھ کے کہیں، ٹی وی اسکرینوں پہ بیٹھ کے نہ کہیں ٹاک شوز میں. تو انہوں نے پھٹاک سے کہا کہ آپ تو متعصب ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہ لینگویج ایک سینئر یعنی جو وکیل ہیں آف دا لیول آف حامد خان از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، ٹوٹلی ان گارڈڈ. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب یہ تو ایک وکلا کا رویہ ہوا. ہم اس سے قبل جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہے ہیں. آپ کئی بار شو میں بات بھی کر چکے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ ایک میجر مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا. ابھی یہ جو نئی 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے لیے یہ نئی ترمیم جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. اب بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا عمرانی عدالتیں اور اس قسم کے عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آتے رہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آئینی بینچز بنیں گے یہ کیا انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے یا گورنمنٹ کے حق میں فیصلے ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو توقع کرنی چاہیے کہ وہ حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلے کریں. اگر وہ باعث فیصلے کریں گے تو ان کا تمسخر اور مذاق اڑتے ہوئے بھی دیر نہیں لگے گی زیادہ. اس لیے کہ جتنا انلائٹن اب میڈیا ہو چکا ہے، جتنے عوام انلائٹن ہو چکے ہوئے ہیں، جتنا اسٹرانگ سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ نا جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں انی نہیں پا سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ حکومت چاہے گی وہ دے کے اپنی ریپوٹیشن بھی بچا لیں گے اور تنقید سے بھی بچ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے ان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. میں نے اب مثال دی نا آپ کو شروع میں، صحیح بات ہے، کہ اگر وہ 8-5 کا فیصلہ اتنی جلدی میں اتنے جذباتی انداز میں نہ لکھا گیا ہوتا، اس کے اوپر 2 وضاحتیں نہ دی گئی ہوتی، تو کوئی شخص ڈسپیوٹ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کے نیکسٹ چیف جسٹس جو ہے وہ سید منصور علی شاہ ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا آتا ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیلی حملے کا خدشہ اور حزب اللہ کے عبوری سربراہ بخاری صاحب ایران منتقل کر دیے گئے ہیں. اب اسرائیل کی جانب سے ان کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. نعیم قاسم صاحب کو اب انہیں تہران منتقل کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس یہ ایک ایرم نیوز ایجنسی ہے جو متحدہ عرب امارات میں ہے، اس کی رپورٹ ہے یہ کہ جی وہ اس کو اس خدشے سے کہ جب دھمکی دی اسرائیل نے تو ان کو سیف ایگزٹ کے ذریعے ان کو تہران پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی زندگی ولنریبل نہ ہو، ان کی لائف. یہ جو نعیم قاسم صاحب ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ تیسرے اہم رہنما تھے. جی بالکل. پہلے اپنے حزب اللہ کے جو صدر تھے حسن نصر اللہ، پھر اس کے بعد سنوار، اور اب یہ.
تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور لیڈر سے وہ محروم ہو جائیں، لہٰذا ان کو بیروت سے تہران منتقل کر دیا گیا ہے. آئی تھنک دیٹس اے پریمپٹیو جس کو ایکشن کہتے ہیں وہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو دو چیزیں اور اس سے زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو لبنان سے ڈرون حملہ ہوا تھا نیتن یاہو کے گھر کے اوپر، میرے خیال سے اس نے بھی کافی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چولہے ہلانا، وہ کافی میرے خیال سے اسرائیلی حکومت بھی، اسرائیلی فوج بھی، اور خود نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ سخت پریشان ہوں گے اس سے، اس لیے کہ یہ طے ہو گیا کہ تمام تر سسٹمز کے باوجود، اب تو سنا ہے کہ تھارڈ بھی لگا دیا امریکہ، وہ جو میزائل شکن نظام ہے امریکہ نے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کا گھر بھی ولنریبل ہے، وہاں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. ڈرون جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیتن یاہو کا جو ریئیکشن ہمارے سامنے آیا ہے اس حملے کے بعد سے، وہ یہ ہے کہ جناب ہم تو یہ جنگ جیت کے چھوڑیں گے جب تک ہم لوگ مارتے رہیں گے ان کے، جب تک ہمارے قیدی نہیں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ ان کے لوگ مارتے رہیں گے اور وہ آپ کے قیدی جو ہیں وہ آرام سے ایک دن دے ول سمپلی واک بیک ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا جی، کہیں بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جی وہ ہمارے جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے، یعنی شمالی علاقہ جات سے، ان کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں. وہ جس طریقے سے ڈر کے بھاگے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آ کے انہی گھروں میں پھر بسیں گے جہاں اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی ہے. یہ بھی ہو گیا اپنی جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا کرنل مارا گیا. جب یہ ٹاپ لیول کے جو سینئر فوجی حکام ہوتے ہیں نا، جب ان کی اموات شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی فورسز کے لیے بڑا ڈیمورلائزنگ فیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ وہ ایک ماں کا میسج جو ہے جو جس نے خودکشی کی ہے، اسرائیلی فوجی نے، اس نے کہا کہ جی وہ غزہ سے تو نکل آیا لیکن غزہ اس سے باہر نہیں نکل سکا. اس نے جتنی خونریزی وہاں دیکھی وہ سروائیو ہی نہیں کر سکا، اس کے نروز جواب دے گئے. تو یہ حال جب اسرائیلی جو وہاں ظلم کر رہے ہیں ان کا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ غزہ کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی ذہنی. اس کے باوجود وہ اپنی کاز پر کھڑے ہیں. سلیوٹ ٹو دیم. ایک اور بات جو بہت ضروری کہنی ہے وہ یہ کہ کدھر ہیں ہمارے اسلامی دنیا کے رہنما، ہمارے لیڈر، کدھر ہے وہ اسلامک سیکورٹی فورس جو بنی تھی، کدھر ہے OIC، کدھر ہے عرب لیگ، واٹ آر وی ڈوئنگ. مجھے تو شرم آتی ہے اب اس بات کو بھی بار بار دہراتے ہوئے، لیکن یہ اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اگر اس کو کسی طرف سے جینوئن ریزسٹنس ملی ہوتی. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے اکثر کے پاس بہت ٹرینڈ ویل اکوپڈ فورسز ہیں، ان کی ایئر فورس بہت سٹرونگ ہے. لبنان پر حملہ کرنے سے پہلے تو یہ اقدامات کر لیے جانے چاہیے تھے کہ لبنان کو ولنریبل نہ ہونے دیا جائے. مطلب ہے اب مشکل سے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو کئی ٹن جو سامان بھیجا ریلیف گڈز وہ پہنچا بیروت. باقی کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اور غزہ جو ہے وہ ایک قبرستان میں تبدیل ہو چکا. لبنان کو بھی اب قبرستان بنانے کی سازش ہو رہی ہے. کب تک خاموشی سے یہ ظلم سہا جائے گا؟ مسلم کنٹریز کی یہ خاموشی کی وجہ سے ہمارے اتنے سپریم لیڈرز خاموشی کے ساتھ لفظ مجرمانہ خاموشی ضرور لگایا. اور یحییٰ السنوار کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی ہم نے ٹی وی پر دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شہادت کی موت چاہیے. تو مطلب یہ بہت بڑا لاس ہے اتنے بہادر، مطلب ہمارے اتنے بہادر لیڈران کا اس طرح سے جس طرح سے اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیے بات ہم بار بار کر چکے ہیں. مجھے تو اب یہ بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے کہ بشمول میرے اپنے ملک کے ہم نے بھی سوائے لپ سروس کے، سوائے تقاریر کے اور کچھ کر کے نہیں دیا ہے. ہمارے ہاں ایسی تنظیمات ہیں، ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یقیناً کچھ کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی ان میں سب سے آگے ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ بھی بہت آگے ہے. لیکن ان ایکشن اور جو فیصلہ نہ کرنے کی سخت جو ہے وہ ہماری حکومت میں نہیں ہے. تو یہ جب تک مسلمان خاموشی اختیار کیے رہیں گے اسی طریقے سے فلسطینیوں کا خون بہتا رہے گا اور وہاں جبر و تشدد کی اور ریاستی جبر کی نئی داستانیں تحریر ہوتی رہیں گی. بخاری صاحب اگر اسی طرح سے یہ جنگ چلتی رہتی ہے ایک سال اور، تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے ایک سال کے بعد کیا منظرنامہ بنے گا؟ دیکھیے منظرنامہ تو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے. تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں، لیکن پھر وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام ہے ان کی ہمت کو جو اس سب کچھ کو ریزسٹ کر رہے ہیں.
ایک آواز آپ کو غزہ سے نہیں سنائی دی. اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, تعداد میں لوگ زخمی ہیں. کسی نے فلسطینین کاز یا کسی نے حماس کے خلاف ایک لفظ کہا. بخاری صاحب ہم نے دیکھا ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جب بھی کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے, کسی بھی لیڈر کو ٹارگٹ کرتا ہے تو پہلے دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے. اب جس طرح سے اب نعیم قاسم صاحب کی قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اسرائیل نے, ان کا محفوظ رہنا اور ان کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ بہت ہی سیزنڈ لیڈر ہیں. جی. لیکن میں ایک عرض کروں کہ ان کو بیروت سے تہران شفٹ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی زندگی کو یقینی بنایا جائے, اور اسرائیل اب 10 دفعہ سوچے گا ایران میں اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کے لیے, کیونکہ پہلی کارروائی کا جواب اس کو مل چکا ہے. اور ساتھ یہ دھمکی نہیں, یہ اوپن تھریٹ ہے ایران کی طرف سے کہ اگر تم نے جوابی حملہ اب کیا تو جو ہم کریں گے وہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. بالکل. نعیم قاسم صاحب کو تہران جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے, اور ایران کی جانب سے یہ کھلے عام اسرائیل کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا ہمارا جوابی حملہ بہت بڑا ہوگا. پروگرام سے ابھی ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.